Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In a series of our lectures, this is our third lecture on history of English literature, in which we were reading the Anglo-Norman period. Anglo-Norman period, which is actually called the medieval age, as we had already read and conversed yesterday, that it was the period in which Anglo-Saxons were completely diminished, were completely melted into the tribes of Anglo-Normans. Here we find that Anglo-Saxons literature took a turn and assimilated into Anglo-Norman literature. यहाँ पे हम एक और कैरेक्टरिस्टिक बयान करने जा रहे हैं, बाकी कुछ हमने कल बयान कर दिया था. हम देखते हैं कि एंग्लो नॉर्मन्स के दौर में कौन सा लिटरेचर फरोग पाया, कौन सा लिटरेचर था जिसने आके डोमिनेट किया बरतानिया की सरजमीन पर. जैसा कि हम जानते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स के जो पोइट्री थी उनकी, वो ज़्यादातर या तो उनकी ब्रेवरी पर थी जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स पर थे, या रिलीजियस थी, और ये दोनों किस्म की पोइटिक क्रिएशंस उनके आम आदमी के बारे में थी, कॉमन पीपल के बारे में थी. लेकिन जब हम इसमें आते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, तो ये वो दौर है जिसमें एंग्लो सैक्सन ट्रेंड्स वर कम्प्लीटली पेरिश्ड एंड न्यू ट्रेंड्स सेट इन, जिनमें पहला ट्रेंड जो था वो रोमांसेस का था. एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड वो दौर है जिसमें लिटरेचर ने रोमांसेस को पॉपुलैरिटी की फॉर्म में देखा. और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोमांसेस जो है वो एक ऐसी नोटेबल फॉर्म ऑफ पोइट्री है जो लोगों ने ना सिर्फ अडॉप्ट की, बल्कि इसमें अपनी जो हेरोइक या रोमांटिक या जो डीड्स हैं उनको एक्सप्रेस किया रोमांसेस की फॉर्म में. ये वो फॉर्म्स थी जो एंग्लो सैक्सन्स में बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थी. इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रोमांसेस हैं ये किंग आर्थर की या वॉर ऑफ ट्रॉय की, या फिर ये जो ग्रेट चार्ल्स किंग जो है, चार्ल्स वन, द ग्रेट किंग चार्ल्स वन, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके कारनामों, उनकी अचीवमेंट्स पर ये पोइटिक क्रिएशंस की गई. पहले तो ये बात अपने ज़हन में रखने कि मीडिएवल एज वाज मार्क्ड बाय द पोइटिक क्रिएशंस इन विच द ग्रेट डूइंग्स ऑफ चार्ल्स वन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड शार्मलेन, and the great doings of Alexander the Great, and the war of Troy, and the King Arthur, उनकी स्टोरीज के बारे में है. यहाँ पे आपको फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो चुका होगा कि एंग्लो सैक्सन जो पीरियड था उसमें कॉमन मैन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई. कॉमन मैन वाज द थीम ऑफ देयर डिस्कशन, और इसमें हमने देखा बादशाहों और कोर्ट्स और वॉर्स और उनकी जो मिथोलॉजिकल डूइंग्स थी या कारनामे थे या अचीवमेंट्स थी, उन पर डिस्कशन की गई. दिस वाज द फर्स्ट फॉर्म दैट वी फाइंड हियर इन medieval age. The second form that is dominant in that form was the miracle and morality plays. Let's discuss what does morality or miracle mean. At first we'll discuss the miracle plays. Miracle जो plays थे वो उस किस्म के plays थे जो डिस्कस करते थे बाइबलिकल स्टोरी को. आप जानते हैं कि बाइबल्स हो या फिर इस्लाम हो, ये दोनों इब्तदाई बातें सेम हैं. बाद में जो है ना इनमें चेंजिंग्स आई. फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि गार्डन ऑफ ईडन के बारे में, एडम और ईव की फॉल और बैनिशमेंट, उनको जन्नत से बाहर भेजा गया, जन्नत से अल्लाह ताला ने बाहर निकाला. फिर ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, ये वो बातें हैं जिन पर मिरेकल प्लेस डिस्कस करते थे. ये वो थीम्स हैं. These were the themes miracle plays discuss in their forms.
اور میریکل پلے کو بعض اوقات مسٹری پلے بھی کہا جاتا تھا. اور یہ بات ضرور آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ وہ دور تھا جس میں کنگ الزبتھ بھی آ چکی تھی. کنگ الزبتھ ون جس کو جو ہے ایگزسٹ کیا اس نے 1154 سے 1603 تک, اور یہی اس کا دور ہے, دور حکومت کا, اس کی کوئین شپ کا انگلینڈ پر. یہ الزبتھ ون ہے 1603 تک. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, یہ تو تھا نا جی میریکل پلے جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت بی بی حوا, ان کا جو بینش کیا گیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بینش کیا, فال ہوا, وہ جو ان سے بھول ہوئی تھی ایک درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے. دیٹ واز وائی they were sent down on earth as a punishment from the mighty Lord. پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی پلیس لکھے گئے وہ میریکل پلیس یا دوسرے لفظوں میں مسٹری پلے کہلاتے ہیں. اب ہم تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں موریلٹی پلیس پر. مڈل انگلش میں جو دوسری فارم پلے کی تھی وہ تھی موریلٹی پلے. ان دنوں میں جو موریلٹی پلے تھی, موریلٹی کا پہلا میننگ بتا دیں. موریلٹی مینس differentiating between good and evil. Actually moral is a force, morality is a force in which a person clearly distinguishes good from evil. تو جو مڈل ایجز میں morality plays تھے وہ good اور evil کا conflict ظاہر کرتے تھے, اور یہ good اور evil دونوں کی کوشش ہوتی تھی کہ انسان کے اوپر قابض ہو سکیں. یعنی اچھائی کی طاقتیں انسان پر قابض ہونا چاہتی ہیں اور برائی کی طاقتیں بھی ان پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں. That was why we find that those plays discussed virtues, vices and other things regarding the conflict between good and evil, and this conflict was to gain the mastery over the soul of man. یہ تھا ان کا میجر مقصد موریلٹی پلیز کا, اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میریکل اور موریلٹی پلیز اپنے تھیمز پر چلتی تھی. یہ دو پوائنٹ. اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں, تیسرے ہمارے پاس ولیم لینگلینڈ ہے. آپ کو دوبارہ یاد کرواتا چلوں کہ یہ جو دور تھا 1100 سے 1500 کا دور ہے, اور اس میں ولیم لینگلینڈ کی 332 میں برتھ ہوتی ہے. یہ وہ ان چند عظیم پوئٹس میں سے تھا جو مڈل ایجز میں آئے. اس کی ایک جو پوئٹک کریشن ہے وہ ہے ویژن آف پیئرس. قدیم سٹائل میں لکھی گئی, انگلش لٹریچر میں موجود ہے یہ, اور یہ پوئم جو ہے ایک قسم کی اس وقت کی جو ریلیجس کرپشن تھی اس کے اوپر ایک سٹائر لکھی گئی ہے, ایک طنزیہ نظم ہے, چبھتی ہوئی طنزیہ نظم ہے. that we see that this poem was actually, such sort of poem was actually non-existent before medieval age, and that was the reason William Langland is remembered as the poet who wrote satirical poem to reveal the corrupt practices of the church. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈسسیٹسفیکشن شو کرتا ہے انگلش سوسائٹی کے بارے میں, ایرسٹوکریٹک لائف کے بارے میں, جس میں وہ ہپوکریٹک لائف شو کرتے ہیں, ہپوکریسی دکھاتے ہیں, اور اس کے بارے میں وہ نان ٹالرنٹ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. ولیم لینگلینڈ کی آئیکونک انگلش یوز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جان گوور کیم آن دا ہورائزن آف انگلش ہورائزن. We find John Gower used English language as a tool, as a vehicle to express his thoughts. جان گوور جو تھا وہ ایکچولی نیریٹو پوئٹ تھا, یعنی ایسا پوئٹ تھا جو کہانی کو پوئم کی شکل میں پیش کرتا تھا. اس کا جو امپورٹنٹ ورک ہے اور جو انگلش لینگویج میں ہے, اٹس نیم از کنفیشن مینٹس. کنفیشن مینٹس ایکچولی ایک قسم کی کنورسیشنل سٹائل میں ہے جو شاعر اور اس کے خدا کے مابین, ایک انٹرپریٹر کے مابین ایک گفتگو کی شکل میں ہے کنفیشن اینڈ مینٹس میں,
اور اس میں یہ کیا ہے جی انسائکلوپیڈیا آف دا آرٹ آف لو ہے. اور یہ گوور جو ہے نا اس میں اپنے آپ کو مورلسٹ کے طور پر پیش کرتا ہے. اگرچہ وہ چوسر کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکا, لیکن ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ اٹ واز ایکچولی جان گوور آفٹر ولیم لینگلینڈ who used English to express his mind, to express his thoughts, to express his heart, and used English as a medium to create poetic literature, poetic form in literature. اس کے بعد وہ گریٹسٹ پوئٹ آتا ہے جس کا نام جیفری چوسر ہے. جیفری چوسر کی اگرچہ ڈیٹ آف برتھ اتنی خاص کوئی تیقن سے نہیں کہہ سکتا کہ اٹ واز 1340, لیکن اسٹل موسٹ بلیو دیٹ اٹ واز 1340 when جیفری چوسر ٹوک برتھ. کیونکہ چوسر نے ایک کمپلیٹ ڈیولپڈ فارم کے ساتھ انگلش کو اتنی ایکسپرٹیز کے ساتھ یوز کیا کہ اس کو صحیح معنوں میں فادر آف انگلش پوئٹری کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انگلش کی پوئٹری کی ابتدا جیفری چوسر سے ہوئی, اینڈ وی کال جیفری چوسر ایز دا فادر آف انگلش پوئٹ. اچھا, اس جو شاعری پوئٹ اس نے کی جیفری چوسر نے, اس کی شاعری کو ہم رفلی 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آئیے ان 3 پارٹس کو سیپریٹلی ڈسکس کرتے ہیں. جو پہلا پارٹ ہے چوسیرین پروڈکٹیوٹی کا, کریٹیوٹی کا, اٹ واز انفلوئنسڈ موسٹلی بائی دا فرینچ رائٹرز اینڈ فرینچ ماڈلس. کیونکہ چوسر کا ابتدائی دور تھا اور اس نے پوئٹک کریشنز کی, اور آپ جانتے ہیں کہ جو فرینچ انویڈرز تھے انہوں نے کمپلیٹلی آکیوپائی کیا, ان کا ہولڈ تھا پورے برٹن پر, تو فرینچ ماڈلز کو زیادہ فالو کیا جاتا تھا. اینڈ سو ڈیڈ چوسر ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس نے اپنی جو پوئٹک کریشن تھی لے رومن ڈے لا روز کی کاپی کر کے اس نے اس کو اپنا ماڈل بنایا اور یوز کیا اپنی پوئمز میں. اور یوں اس کا جو فرسٹ کریٹیوٹی تھی, کریٹیو رائٹنگ تھی ان انگلش لینگویج, وہ تھی بک آف ڈچس, جو کہ ایلیجیل فارم میں ہے. اس کے بعد اس نے لکھا روماؤنٹ آف دا روز, جو کہ ٹرانسلیشن کی اس نے ایکچولی. پھر کمپلینٹ آن ٹو پٹی ایک شارٹر پوئم ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور پوئم بھی لکھی ABC کے نام سے, جو کہ سیریز آف سٹینزا کی شکل میں ہے, اور اس کی ٹون جو ہے وہ ریلیجیس ہے. یہ تھا چوسر کا فرسٹ پیریڈ, جس میں چوسر نے ایٹ لیسٹ 4 اور 5 کریشنز کی ہیں, پوئٹک کریشنز کی ہیں. اس کا سیکنڈ جو پیریڈ ہے, اٹ اسٹارٹس فرام 1373 اینڈ لاسٹس ایٹ 1384. اور اس میں ان دیٹ پیریڈ ہی شنڈ فرینچ انفلوئنس اینڈ اڈاپٹڈ اٹالین لٹریچر. آپ اگر دیکھیں تو اٹلی کا جو بہت بڑا رائٹر ہے وہ دانتے یا ڈینٹے اس کو کہتے ہیں, اس نے لکھی تھی ڈیوائن کامیڈی. اور بوکیچیو اور ڈیوائن کامیڈی, یہ دونوں وہ پوئمز تھیں جس کو ہمارے پوئٹ جیفری چوسر کو ان دونوں نے بہت اٹریکٹ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ان دا سیکنڈ پیریڈ وین جیفری چوسر واز ٹوٹلی اٹریکٹڈ ٹو دا اٹالین لٹریچر, ہی روٹ دا پارلیمنٹ آف فاؤلز which contains actually a very dramatic and satiric dialogues. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پارلیمنٹ آف فاؤلز, اس میں برڈس کی ایک اسمبلی ہے, اینڈ وی فائنڈ ڈفرنٹ برڈس میکنگ ڈائلاگز ود ایچ ادر. آل دیز ڈائلاگز شو دا satiric aptitude towards the human follies. پھر اس نے لکھا جی ٹرائلس اینڈ کریسیٹ, جیفری چوسر نے.
جو ایک سٹوری بتاتی ہے ٹروجن پرنس کے بارے میں جب ہی واز ان لو ود اے گرل نیمڈ کرسیڈ. پھر اس نے مزید بھی اس کے بارے میں لکھا اور وومن ہوڈ کی پکچر پیش کی جیفری چوسر نے اپنے سیکنڈ پیریڈ میں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جیفری چوسر کا تھرڈ اور فلی ڈیولپڈ پیریڈ جس میں اس نے فرینچ ماڈل کو بھی چھوڑ دیا, اٹالین لٹریچر کو بھی فالو کرنا ختم کر دیا. He was now on his own feet, choosing English as a vehicle of showing his thought, expressing his ideas. اور اس نے اس دور میں لیجنڈ آف گڈ وومن یوز کی, اس نے وہ کریٹ کی اور اس میں اس نے اپنی بنائی ہوئی ہیروئک کپلٹ یوز کی. اسی ہی دور میں تھرڈ پیریڈ میں چوسر نے کینٹربری ٹیلز بھی لکھی. کینٹربری ٹیلز کین بی کالڈ دا گریٹسٹ پوئٹک اچیومنٹ ان دی لائف آف جیفری چوسر, اینڈ ہی ڈپکٹڈ ایوری section of the society, every community of the society of medieval age through his characters. Chaucer used as more as 30 characters in his the Canterbury Tales and expressed each and everything, whether it were follies or the good things which he found. He depicted all these things in his characters very realistically without exaggeration. چوسر کی جو اہمیت ہے انگلش لٹریچر میں وہ ایکچولی کینٹربری ٹیلز ہی کی وجہ سے ہے, اور کینٹربری ٹیلز کی وجہ سے ہی اس کو کہا گیا کہ یہ فادر آف انگلش پوئٹری ہے. چوسر کے بعد اور چوسر سے پہلے آنے والے شعراء جو تھے, جو پوئٹس تھے, انہوں نے بھی بہت اپنی کوشش کی ٹو کریٹ something poetry like in English, but it was Chaucer who was in the forefront, who was leading all the train of poets. Chaucer کے بعد بہت سارے poets آئے اور انہوں نے اپنی کریشنز کی, انہوں نے بتائی, لیکن جب چوسر کی وفات ہوئی 1400 میں, تو اس کے بعد 100 ایئرس تک جو پیریڈ رہا ہے 100 سال تک کا عرصہ, یہ پوئٹس سے تقریباً بیریفٹ رہا. پوئٹس ور ناٹ ایگزسٹنٹ, پوئٹس آف امپورٹنٹ سارٹ, پوئٹ آف سگنیفیکنٹ لاٹ ور ناٹ ایگزسٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اگرچہ چوسر کے سکسیسرز میں کچھ نام میں بول دیتا ہوں, اوکلیو ہے, لڈگیٹ, ہاؤس, اسکیلٹن, ہینڈرسن, ڈنبار, ڈگلس, یہ موجود تھے, لیکن نیور ایور اینی پوئٹ پروڈیوسڈ poetry such as Canterbury Tales of such stature like Chaucer has produced. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوسر کے بعد کا دور ایک میڈیوکریٹی کا تھا, زینتھ کا نہیں تھا, نیڈیر کا تھا, بلندی کا نہیں تھا, پوئٹک کریشن میں زوال کا دور تھا. لیکن جب رینیسانس شروع ہوتا ہے 15th سینچری کے اینڈ پر, 1100 سے لے کر 1500 تک, کیونکہ میڈیول ایج ہے, میڈیول ایج کے بعد جب رینیسانس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور بڑا رچ تھا اور اس دور میں بڑی پوئٹک کریشنز ہوئی. تھینک یو ویری مچ. آج بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی, آپ اس کو غور سے سنیے گا اس لیکچر کو, اینڈ گیو یور فیڈ بیک اینڈ ویل ڈسکس the subtleties and the refinements and the fine elements in the medieval age, inshallah, in the later lectures. Thank you very much.